बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 10 जून है, जुमातुल मुबारक का दिन, साल 2022, सुबह का वक्त, नई सुबह, ब्यूटीफुल मॉर्निंग। सो गुड मॉर्निंग, सुबह खैर एंड अस्सलामु अलैकुम एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत हैं? जुमातुल मुबारक का ख़ास दिन और एक ख़ास काम करने का, दुरूद शरीफ पढ़ने का। तो आइए दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी नाजरीन, हम सुबह के प्रोग्राम में मेन सेगमेंट हमारा होता है कदीम हिंदुस्तान की तारीख, और हम इसका सफ़र करते हुए, इसमें से घूमते घुमाते सैर करते हुए पहुँचे हुए हैं 16वीं सदी में। 16वीं सदी के वस्त में, दरमियान में, जहाँ हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में मुग़ल ख़ानदान की हुकूमत कायम हो चुकी है, और पहले के बाद बादशाह नंबर 2 यानी नसीरुद्दीन हुमायूं के बारे में बात हो रही है। अच्छा नाजरीन, मज़े की बात यह है, रिसर्चर्स ने, अक्सर नाकदीन ने, एक्सपर्ट्स ने, तारीख दानों ने हुमायूं के बारे में एक बड़ा दिलचस्प जुमला कहा हुआ है। कहा यह गया इसके बारे में कि इसकी सारी ज़िंदगी ठोकरों में गुजरी है हुमायूं की, और आखिर में ठोकर खाकर ही मरा। और ये जो मरने का अल्फाज हैं, ये ऐसा ही है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आखिरी प्रोग्राम में जब इसकी मौत का जिक्र करें तो बताऊंगा ये कब, कैसे और कहाँ मरा, इसकी मौत कैसे वाक़ई हुई। ये किसी जंग में नहीं मरा था, ये सीढ़ियाँ उतरते हुए ठेडा लगने की वजह से गिरा, बेहोश हुआ और 3 दिन के बाद वफात कर पा गया। उसकी तफसील इंशाअल्लाह मैं एंड में बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल बताने की चीज़ें ये हैं कि ये जो कहा जाता है कि हुमायूं की सारी ज़िंदगी ठोकरों में गुजरी और ठोकर खाकर ही मरा, ये ठोकरों में गुजरने की वजूहात क्या हैं, वजह क्या है, इसकी नाकामियों की, इसकी पसमानदगियों की वजूहात क्या हैं। आइए मिलकर आप सब लोग और मैं चीदा चीदा बड़ी बड़ी बातों को आपके गोश गुजार करता हूँ, आपके खिदमत में पेश करता हूँ। 15-20 चीज़ें, वैसे तो बहुत सारी गिनी और गिनवाई जा सकती हैं, मगर मैं कुछ बड़ी बड़ी मोटी मोटी बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिनकी वजह से ये समझने में, ये मानने में आसानी हो जाएगी कि नसीरुद्दीन हुमायूं जैसा बादशाह जो तख्ते दिल्ली का वारिस बना, वो अपने दौरे हुकूमत में 10 साल पहले टन्योर में 1530 से लेके 1540 तक 10 साल के लिए पहला टन्योर था, और दूसरा टन्योर इसका 15 साल के वक्फे के बाद आया। है ना अजीब बात? और वो चंद महीनों का था। वो जो दौर था ना दूसरा, वो सालों का नहीं था। लेकिन फ़िलहाल हमने ये डिस्कशन करनी है कि इसकी नाकामी की वजूहात, मोटी मोटी समझ में आने वाली बातें कौन सी थी। तो आइए सब मिलकर देखते हैं। सबसे बड़ी बात ये, नंबर 1 ये कि इसमें सियासी बसीरत नहीं थी। सियासत को समझने वाला ब्रेन ही इसके पास नहीं था। नंबर 1 सियासी बसीरत की कमी। पहले नंबर पे ये है जी। दूसरे नंबर पे कहा जा सकता है कि सहल प्रस्ती, आराम पसंद आदमी था, सहल प्रस्त आदमी था। जान जोखों में डालना ये मुनासिब नहीं समझता था। ये कहता था यार खाओ पियो, आराम करो, ऐश करो, दुनिया में आए हो, आराम करो। और तीसरी बड़ी बात, वजह गिना जाता है इसके अपने सुतीले भाइयों की। 3 भाई थे ना इसके सुतीले, मैंने उसकी तफसील आपको पिछले प्रोग्राम्स में बता दी हुई है, अगर किसी ने नहीं देखा तो वो देख ले। तीसरी बड़ी वजह थी भाइयों की बेवफाई। तीनों भाइयों ने बेवफाई की। इसके तीनों सुतीले भाइयों ने बेवफाई की। और मैं आपको बताऊंगा आखिर में कि ये तीनों भाई, एक की तो इसने आंखें निकाल दी इसी हुमायूं ने पकड़कर,
जंग के दौरान पकड़कर उसकी आंखों में सुलाखें फेर के निकाल दी, दूसरा भाई कत्ल करवा दिया, और तीसरा भाई हज के सफर पे गया और वापस नहीं आया, पता नहीं कहाँ कब और कैसे मरा या जिंदा रहा, उसके बारे में तारीख खामोश हो गई है। तो ये भाइयों की बेवफाई नंबर 3 पे थी। उसके अलावा जो चौथी चीज थी वो थी अफगानों की बेमरबती। अफगान कौम ने इसके साथ ताउन नहीं किया। अफगान बेमरबती, जो अफगानी लोग थे इसकी फौज में, इसके मशीर थे दरबार में, या दूसरे हिंदुस्तान पर हाकम थे, गवर्नर थे, उन्होंने इसके साथ हमेशा अजीब सा रवैया रखा, ऑकवर्ड सा बिहेवियर रहा उनका। उन्होंने दिलो जान से इसे तस्लीम ही नहीं किया हमायूं को, और इनको घुसपैठिए ही समझते रहे। इसके अलावा ये जो फरीद शेर खान की शख्सियत है, अच्छा फरीद शेर खान कौन था? फरीद शेर खान, जिसको लोग शेर शाह सूरी के नाम से जानते हैं, उसका लक़ब अल मारूफ मशहूर था किस नाम से? शेर शाह सूरी। अच्छा आगे चल के जब इसकी करेंगे ना तस्करा शेर शाह सूरी का, इसने और इसकी औलाद ने हिंदुस्तान पर 10 साल हुकूमत की है। नो 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 नो, बल्कि 15 साल। 15 साल, ये 1540 से लेके 1555 तक 15 साल शेर शाह सूरी, जिसका असल नाम था फरीद शेर खान। और शेर शाह सूरी का टेन्योर जब हम कवर करेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे ना, तो इसके बारे में मैं बड़ी दिलचस्प बातें आपसे शेयर करूंगा। बड़े कमाल का आदमी था जी। ये नोट फरमाएं, सबसे फरीद शेर खान जो था उसने इसकी दुश्मनी, बुग्ज और कीना अपने दिल से निकाला नहीं है। सारी उम्र ये हमायूं को नीचा दिखाने के लिए, कत्ल करने के लिए, गिराने के लिए दिन रात सर तोड़ कोशिशें करता रहा। और उसके पास सोचने वाला ब्रेन भी था, दिमाग भी था, और जंगी ताकत भी थी, और तजर्बा बहुत बड़ी चीज़ है। सियासी और जंगी तजर्बा शेर शाह सूरी ने इस्तेमाल करते हुए हमायूं को शिकस्त खाने पर मजबूर कर दिया, हिंदुस्तान से भागने पर मजबूर कर दिया इसे। ये नोट फरमाएं, ये बड़ी वजह इस बंदे की मौजूदगी थी। अगली बड़ी वजह बताई जाती है, जो छठी है, वो है बाद इंतजामी। नंबर 6 पे आती है बाद इंतजामी। ये मैं आपको थोड़ा सा पहले भी बता चुका हूँ कि नज़्म नस्क के लिहाज से, डिसिप्लिन पैदा करने के लिहाज से, मुल्क में तरतीब बनाने के लिहाज से, हर काम में बेतरतीबी, हर काम में सुस्ती, काहली, ये हमायूं को ले डूबी। हमायूं की, ये रिसर्चर्स कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मुहक्किकीन, तारीखदान कहते हैं कि बाद इंतजामी इसके फेलियर की बहुत बड़ी वजह थी। ये नोट फरमाएं। इसके अलावा जो हिंदुस्तान की आबो हवा थी, हिंद की आबो हवा, कहते हैं कि वो इसे रास नहीं आई, क्योंकि जब ये बचपन में भी जबरदस्त बीमार हुआ था ना, तो ये इसी आबो हवा और पानी, यानी पानी और हवा और मौसम की वजह से, क्योंकि ये मंगोल से आए थे, वहाँ सर्दी पड़ती थी मंगोलिया से, और यहाँ पर बल्कि उसके बाद अफगानिस्तान में रहे, और वहाँ भी सर्दी का मौसम, 12 महीने बर्फबारी, बला की सर्दी, और यहाँ का मौसम गर्म भी था और मरतूब भी था। इसलिए कहा जाता है कि जो आबो हवा है वो इसको रास सारी उम्र नहीं आई, ये बीमारियों से ही लड़ता रहा, इसकी सेहत ने इसका साथ नहीं दिया। नंबर 7 पे ये चीज़ है, नोट फरमाएं। नंबर 8 पे है मुगल फौज की हालत। ये बड़े दिलचस्पी की चीज है, जो मुगल फौज थी ना, इसके पास, हमायूं के पास जो फौज थी, फौजी जो थे, पूरी की पूरी फौज, उन्हें अपने घरों से निकले हुए 15 साल का अरसा हो चुका था। अपने बीवी बच्चों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने मुल्कों से, और 6 मुल्कों से वो बनी हुई, जुड़ी हुई फौज थी। ईरान हो गया, उज़्बेकिस्तान हो गया, मंगोलिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया,
کل 6 کہا ترکی ہو گیا، کہا جاتا ہے 6 ملکوں کی فوج تھی، چوں چوں کا مربع بنا ہوا تھا. اب وہ ہر بندہ جو تھا وہ تھک چکا تھا، وہ کیا کہنا چاہیے کہ اداس ہو چکا تھا اپنے بیوی بچوں سے، اپنی فیملی سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے ملک سے، اپنے گھر سے، اور وہ ذہنی طور پر تھکاوٹ کا شکار ہو چکے تھے، وہ لڑنے کے قابل نہیں رہے تھے. یہ نوٹ فرمائیں، یہ سب سے بڑی وجہ تھی. اس سے اگلی جو بڑی وجہ بتائی جاتی ہے وہ ہے فوج میں سازشیں. اب فوج میں اندرون خانہ سازشیں، فوجی سازشیں، یہ ہے جی بڑی وجہ کہ فوج کے اندر سازشوں نے سر اٹھا لیا. اور اس سے بڑی اور اگلی وجہ کیا تھی؟ ہمایوں کے اپنے کردار کی، اپنی شخصیت کی خامیاں. یہ بہت بڑی وجہ جو مجھے سمجھ آئی ہے تاریخ پڑھ کے، ہمایوں کی شخصی خامیاں. اچھا، اس کے اندر شخصی خامیاں تھیں. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نشہ کرتا تھا، افیون اور شراب بے تحاشا پیتا تھا. لیکن سوچنے اور کرنے کی بات تو یہ ہے کہ یہ دونوں نشے اس کا باپ ظہیر الدین بابر بھی کرتا تھا، مگر وہ اتنا بڑا فاتح کیسے ہو گیا؟ اس نے کیسے ہندوستان کو سنبھالے رکھا اور اپنے انگلیوں پہ نچاتا رہا؟ یہ نشہ وجہ نہیں ہو سکتی. تاریخ دان اس پہ متفق نہیں ہے. کچھ نے کہا ہے کہ یہ اس کی ذاتی جو کردار تھا اسی کا شاخسانہ تھا کہ ہندوستان اس کے ہاتھ سے جاتا رہا اور اس کے پاؤں جمے نہیں ہندوستان میں. لیکن کئی لوگوں نے اس سے اختلاف بھی کیا ہے اور کہا ہے کہ نشہ کرنے کے باوجود اس کے باپ نے تذکرہ بابری جیسی وہ کتاب لکھی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر بابر کچھ بھی نہ کرتا تو یہ کتاب اس کو تاریخ میں ہمیشہ زندہ رکھنے کے لیے کافی تھی. یہ الفاظ بولے ہیں تاریخ دانوں نے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد کہ اور کچھ بھی نہ کرتا ساری عمر تو یہ تذکرہ بابری جو اس نے کتاب لکھ دی ہے یہ اس کا نام زندہ کرنے کے لیے ایک ہی چیز کافی تھی. تو نشے کی عادت کو بنیاد بنا کر کہنا کہ یہ اس کی ناکامی کی وجہ ہے، زیادہ تر لوگ اس پہ متفق نہیں ہوتے. جی اس کی یہ نوٹ فرما لیں. اس کے بعد جو اگلی چیز آ جاتی ہے جی وہ وہی نشے کی والی بات تھی، لیکن اس کو ریپیٹ کرنے کا فائدہ کوئی نہیں. چلتے ہیں اگلے نقطے پر، اور وہ تھی ہمایوں کی سادہ دلی. ہمایوں کی سادہ دلی. کہتے ہیں یہ عیار نہیں تھا، چالاک نہیں تھا، جنگی چالوں سے واقف نہیں تھا، سادہ دل آدمی تھا، سادہ لو تھا. مستقل مزاجی نام کی اس میں کوئی چیز نہیں تھی. کوئی بھی فیصلہ کرنے کا اس میں مغز ہی نہیں تھا کہ وقتی طور پر، موقع پر، بر وقت اور ہر وقت فیصلہ کرنے کی قوت اور طاقت اس کے دل و دماغ میں پیدا ہی نہیں ہوئی تھی. یہ اس کی ناکامی کی ایک اور وجہ گنی جاتی ہے. اور اگلی وجہ بتائی جاتی ہے غیر مستقل مزاجی. غیر مستقل مزاجی یا فیصلہ کرنے کی طاقت اور قوت. یہ نوٹ فرمائیں، غیر مستقل مزاجی، اس کی تھوڑی سی تشریح میں نے کر دی ہے. اور اگلی چیز جو تھی وہ تھی بے جا رحم دلی. ایک کوئی بھی چیز حد سے زیادہ ہونا نقصان دہ ہوتی ہے. انگریز بادشاہ کہتا ہے excess of anything is wrong, is harmful. کسی بھی چیز کی زیادتی سبب بنتی ہے خرابیوں کا، خامیوں کا. رحم دلی بھی ایک حد تک بادشاہ کے دل میں ہونی چاہیے. کہا جاتا ہے کہ اس کے دل میں جو رحم دلی تھی نا وہ بے جا تھی، بے جا رحم دلی. اپنے دشمنوں کو چھوٹی سی بات پر یا معافی مانگتے ہوئے دیکھ کر یا روتے ہوئے دیکھ کر چھوڑ دینا، زندہ چھوڑ دینا، یہ اس کی خامی تھی. بادشاہوں میں یہ چیز نہیں ہوا کرتی. رحم کرتے ہیں مگر نسل دیکھ کر احسان کرتے ہیں، رحم کرتے ہیں.
بے نسلوں پر رحم نہیں کیا جاتا، بادشاہ لوگ نے کیا کرتے، لیکن یہ بے جا رحم دلی اس کو لے کر کے ڈوبی۔ جی آگے چلتے ہیں، قوت فیصلہ کی کمی، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دیا تھوڑا سا۔ قوت فیصلہ کی کمی، یہ تھی اس کی اگلی بڑی وجہ، اس کی ناکامی کی، جو تاریخ دانوں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے۔ اور اس کے آگے لکھا ہے، پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، تاریخ دان کہتے ہیں کہ یہ عیش و عشرت کا دل دادا تھا، بڑا شوقین تھا، شراب، شباب، کباب، محفلیں، ناچ گانا اور نشہ کرنا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بنی، کیا چیز؟ عیش و عشرت۔ عیش و عشرت کا دل دادا تھا، اس وجہ سے ناکام ہوا۔ اب یہ موٹی موٹی وہ باتیں جو تاریخ دانوں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں، اور اگلی بات جو بتائی گئی ہے اس کے بارے میں، 16ویں چیز، وہ کہا گیا کہ اپنے باپ کی طرح اچھا سپہ سالار نہیں تھا۔ نمبر 16 تھا شاید، چلو جو بھی ہے، اچھا سپہ سالار نہیں تھا، کمانڈر اچھا نہیں تھا۔ اچھا سپہ سالار نہ تھا، اس کو جنگی حکمت عملی بنانا اور اس پہ حملہ اور اس پر عمل کرنے کا فن اور ہنر اس میں نہیں تھا۔ اور اگلی وجہ بتائی جاتی ہے، انداز جہاں بانی، دنیا کے ساتھ کر کیا جانے والا برتاؤ، کہ کیسے زندہ رہنا ہے، کہاں کیا کرنا ہے۔ ہر جگہ پہ شرافت کا استعمال بھی اچھا نہیں ہے، اور ہر جگہ پہ بدماشی بھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ جہاں بینی کی جو اس میں کمی تھی، یہ بھی اس کی کمزوری جانا جاتا ہے، جہاں بینی کی کمی۔ جی یہ اس کی ایک ناکامی کی وجہ بتائی جاتی ہے۔ اور اگلا جو پوائنٹ تاریخ دانوں نے کیا ہے ریز، محققین نے، ریسرچرز نے، ایکسپرٹس نے، انہوں نے کہا کہ اس کے جو دشمن تھے نا، وہ عیار تھے، ہوشیار تھے۔ بہادر شاہ اور شیر شاہ سوری جیسے لوگ اس کے مد مقابل تھے، اس کے مخالفین تھے، جو بابر کے زمانے میں نہیں تھے۔ اس کو اس طرح کے لوگوں کی دشمنی کا سامنا نہیں تھا۔ ہمایوں کو بدقسمتی سے یہ کرنا پڑا، ان کو فیس کرنا پڑا۔ ہوشیار دشمن، یہ جو دشمن تھے اس کے ہوشیار تھے، یہ نوٹ فرمائیں۔ اس کے جو دشمن تھے، اس کے اوپر میں زیادہ تفصیل میں اس لیے نہیں جاتا کہ وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے۔ اور اس کے مد مقابل جو اس کے دشمن تھے وہ ہوشیار تھے۔ اور اگلی بات اس کے بارے میں، اس کی ناکامی کے بارے میں، تاریخ دان کہتے ہیں کہ یہ ضرورت سے زیادہ سخی تھا، فیاض تھا، شاہی خزانے کو عام لوگوں میں لٹا دینا، بغیر سوچے سمجھے لوگوں کو اٹھوا دینا، تحفے تحائف دیتے رہنا، اور یہ خیال کیے بغیر کہ خزانے کا ستیہ ناش اور بیڑا غرق ہو جائے گا، یہ سوچے بغیر آگے بڑھتے جانا، یہ اس کی بہت بڑی خامی تھی۔ اسے کہتے ہیں بے جا سخاوت۔ جی یہ رہا اس کا 19ویں وجہ، یہ لکھیں، نوٹ فرمائیں۔ اور اس کی جو اگلی وجہ، جو بہترین وجہ میری نظر میں ہے، وہ ہے اس کی بدقسمتی۔ اس پہ اگر میں چاہوں تو پورا پروگرام کر سکتا ہوں اس پہ، کہ اس کی بدقسمتی کیا تھی، کیسے تھی، کیوں تھی، اور بدقسمتی کا عمل دخل طرز حکمرانی میں ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا۔ انسانی زندگی میں قسمت اور بدقسمتی کا کتنا اور کہاں تک عمل دخل ہوتا ہے، اس پہ لمبی چوڑی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن یہاں یہ ہمارا پروگرام اتنی طوالت کا متحمل نہیں ہو سکتا، اس میں اتنا دامن پھیلا ہوا نہیں ہے۔ اس لیے مختصر یہی عرض کرتا ہوں کہ قسمت نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ 20واں نمبر تھا بدقسمتی۔ یہ رہا جی 20ویں چیز، بدقسمتی۔ اور 21ویں چیز چلیے یہیں پہ لکھ دیتا ہوں، اس کی بے جا غفلت، اپنے دشمنوں کی طرف سے آنکھیں بند کر لینا، بے جا غفلت۔
اپنے دشمنوں کی جانب سے بے جا آنکھیں بند کر لینا، یہ اس کے گرنے کی پڑنے کی سب سے بڑی وجہ تھی۔ شیر شاہ سے پہلی شکست کھانے کے بعد یہ دریائے گنگا میں ڈوب کر مرتے مرتے بچا تھا، میں نے آپ کو بتایا ہے۔ یہ شیر شاہ سے بچ کر اپنی فوج کو مرتا ہوا چھوڑ کر اکیلا بھاگا اور دریائے گنگا کو عبور کرتا ہوا طوفانی بارش کے دوران مرنے والا تھا کہ دوسری سائیڈ پہ کھڑے معجزانہ طور پر نظام الدین سکا نے اس کو اپنے مشکیزے پر بٹھا کر اس کی زندگی بچائی، اور اس کے بدلے میں اس نے اپنے اگلے ٹینیور میں اسے 3 دن کی بادشاہت دی تھی وعدے کے مطابق۔ جی یہ تھیں وہ وجوہات جو ایکسپرٹس نے، جو ماہرین نے گنوائی ہیں موٹی موٹی۔ اس کے علاوہ بہت ساری باتیں کی ہیں انہوں نے، لیکن وہ اگر یہاں میں لکھنے اور سمجھانے بیٹھوں گا تو پھر بہت لمبا عرصہ چاہیے اس کام کے لیے، اور بڑی لمبی گفتگو اور بڑا زیادہ پروگرام اور لمبے وقت کی ضرورت ہے۔ اس کا ہم متحمل نہیں ہو سکتے، لہٰذا کوشش کرتے ہیں کہ اگلے پروگرام میں میں بتاؤں گا کہ پھر اس کو کہاں سے کیسے شیر شاہ سوری نے، یعنی فرید شیر خان نے، اس کا اصلی نام تھا فرید شیر خان، مشہور تھا المعروف شیر شاہ سوری، یہ وہی بندہ تھا جس نے جی ٹی روڈ ہماری بنوائی، آج بھی موجود ہے۔ 15 سال اس نے اور اس کے خاندان نے مل کر 15 سال ہندوستان پر حکومت کی۔ ایک عام سا جرنیل تھا، فوجی تھا، اور فوجی سے اٹھ کر ہندوستان کا بادشاہ بنا۔ اس کا تجربہ، اس کی بصیرت، اس کی سیاسی نظر اور اس کی عقل مندی، سب کچھ، اور سب سے بڑھ کر اس کی خوش قسمتی اس کے آڑے آتی رہی، بات پھر وہی قسمت پہ آ جائے گی۔ لہٰذا ہم کوشش کرتے ہیں کہ آج کے پروگرام کا پہلا جو سیگمنٹ ہے وہ یہیں پہ کلوز کرتے ہیں۔ کل میں کوشش کروں گا کہ ہمایوں کی زندگی اور کا خاتمہ، پہلے تو اس کے اقتدار کا خاتمہ ہمایوں کے، کہ ہندوستان کے تخت سے کیسے محروم ہوا، اور پھر کیسے یہ بھاگتا ہوا، چھپتا ہوا، ہندوستان سے فرار ہوتا ہوا سندھ میں چلا گیا، اور سندھ میں اس کے ایک سردار نے اس کو پناہ دے دی، اپنے پاس رکھ لیا، اور وہاں پہ اس نے کافی اپنی فیملی کے ساتھ قیام کیا۔ اس ریاست کا بھی نام بتاؤں گا، اور وہاں پہ خاص بات یہ ہوئی کہ وہاں پہ وہ بچہ پیدا ہوا سندھ میں جسے تاریخ مغل اعظم کے نام سے جانتی ہے، جی جلال الدین اکبر۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ آنے والے پروگراموں میں۔ آج کے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ یہیں پہ کلوز کرتے ہوئے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور وہ ہوتا ہے آج کا لفظ۔ جی آج کا لفظ جو میں آپ کے پاس لے کے آیا ہوں وہ یہ رہا۔ یہ کیا لفظ ہے؟ جی آپ نے صحیح پڑھا، کنو۔ اچھا کنو بتائیے کہ یہ مالٹے کا نام کنو کیوں پڑا، کس نے رکھا، کیسے اس کا نام یہ بنا؟ یہ سوچنے کی چیز ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں گا جو میں نے پڑھا ہے، جو میں نے سنا ہے، وہ یہ ہے کہ سرگودا کا، کیونکہ کنو مشہور ہے پوری دنیا میں، سرگودا والے لوگ جتنے بھی باغبان ہیں، مالک ہیں باغوں کے، وہ یہ کلیم کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ نام ہم نے ہی دیا ہے اسے، کنو کا، لیکن تاریخ دان نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ امریکہ سے آیا ہے کنو، اور یہ 1936 کی بات ہے۔ 1936 میں یہ امریکہ سے آیا، اور یہ ہائی بریڈ بیج ہے۔ ہائی بریڈ سمجھتے ہیں؟ ہائی بریڈ بیج اسے کہتے ہیں جو 2 بیجوں کو ملا کر ایک تیسرا بیج تیار کیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں ہائی بریڈ ہے۔ اور وہ 2 فروٹ تھے، 2 پھل تھے جن کو مکس کر کے، جن کی پیوند کاری کر کے ایک نیا چیز نکالی گئی، پیدا کی گئی، جسے کنو کہا جاتا ہے۔ جی وہ 2 پھل کون کون سے تھے؟ ایک کا نام تھا کنگ، یہ ایک نام یہ تھا،
اور دوسرا جو پھل تھا اس کا نام تھا ولو لیف. ولو لیف. یہ دو پھل تھے جن کے بیج لے کر ایک تیسرا پھل تیار کیا گیا, اگایا گیا, دکھایا گیا, دنیا میں متعارف کروایا گیا. اب یہ کنگ کا KI نوٹ فرمائیں اور ولو کا OW. اب دوبارہ ان کو لکھیں KIN, یہ کنگ کا KIN یہ نیچے آ گیا, اور آگے یہ ولو کا OW یہ بن گیا کنو. نوٹ فرمائیں اس طرح سے اس کا نام کنو پڑا, اور ہم نے یا پاکستانیوں نے نہیں رکھا یا امریکیوں نے رکھا تھا. 1936 میں جب اس کا متعارف ہوا تھا, دنیا میں تعارف ہوا تھا. پروگرام کا وقت کافی بڑھ گیا ہے, لمبا ہو گیا ہے, مجھے کہا جا رہا ہے کہ پروگرام ختم کریں, اس لیے میں مزید تفصیل میں نہیں جاتا. امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے, عقل مند لوگ ہیں آپ. جی, پروگرام کا تیسرا اور آخری سیگمنٹ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, مختصر سا, اور وہ ہوتا ہے آج کی بات. جی, آج کی بات سائیں یہ ہے کہ آپ انسان کے سامنے لاکھ دلیلیں رکھ دیں, لاکھ نصیحتیں رکھ دیں, لاکھ مثالیں رکھ دیں, مگر برائی سے بچنے کی وہ کوشش صرف اور صرف اس وقت ہی کرتا ہے جب اس کے دل و دماغ میں خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے. ادروائز یہ جو باتیں, نصیحتیں, دلیلیں اور یہ جو بحث مباحثہ ہوتا ہے نا, یہ محض باتیں ہیں. باتوں کا کیا, کرنے کی چیزیں ہیں. کیا کریں؟ وہ ایک شعر ہے نا, ایک گانا ہے بلکہ, قسمیں وعدے پیار وفا, باتیں ہیں, باتوں کا کیا. یہ جو دلیلیں ہوتی ہیں, نصیحتیں ہوتی ہیں نا, یہ صرف سمجھانے کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن ان کا اثر لازم ہو یہ ضروری نہیں ہے. انسان راہ راست پر, صراط مستقیم پر اسی وقت آتا ہے جب اس کے دل میں اللہ کا خوف گھر کر لیتا ہے. یہ تھا جی آج کا پروگرام. اپنے میزبان جاوید اقبال کو دیجیے اجازت. خوش رہیں, خوش رکھیں, خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں سمیٹیں. آپ سب کا رب رکھا, اور پاکستان زندہ باد.